नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अज़वाज पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। 17 सितंबर 2012 में द गार्डियन में एक मज़मून छपा जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की उम्र के हवाले से था। मज़मून निगार एक ख़ातून थी और उन्होंने शुरू में ही एक मुस्तशरिक ओरिएंटलिस्ट मॉन्टगोमरी का एक रेफरेंस दिया, जिसमें उसने लिखा कि इंसानी तारीख़ में जो बहुत बड़े बड़े लोग, अज़ीमुल मर्तबत लोग गुज़रे हैं, सबसे ज़्यादा जिन पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उनकी भी एक अहम वजह हज़रत बीबी आयशा की शादी के और रुखसती के वक्त 9 साल की उम्र होने का मसला है। फिर उसमें क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है, आम लोगों की समझ से थोड़ा दूर है, बड़ी रकीक हमले मज़मून निगार ने भी उसमें किए। मैंने अभी आज से पहले जो 2 वीडियोस की हैं नुपुर शर्मा पे, वो इस वीडियो के लिए की हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। इस वीलॉग में मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक, उनकी शादी और रुखसती के वक्त क्या थी और ये पूरे का पूरा कज़िया है क्या, ये इशू, ये मसला है क्या और ये क्यों खड़ा हुआ है और इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि बेहतर अंदाज में रोशनी डालें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन इस मौजू पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बार बार ये कहा कि आप स्कॉलर्स को ले आइए, आप स्कॉलर्स को मेरे साथ बिठाइए और फिर हम ये बात कर लें कि बुखारी में ये जो इबारत लिखी है ये ठीक है कि गलत है, मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। मैंने तो और कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो इस इबारत को पढ़ा है। लेकिन ये किसी अच्छे चरित्र की औरत नहीं है। इसके अंदर वो जो फितरत सलीमा के अज्जा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा नीच लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं है। ये बड़ी चालाकी से बार बार सिर्फ ये कह रही थी कि मैंने तो ये सारी स्टेटमेंट ही पढ़ा है ना बुखारी में से, लेकिन ये नहीं बता रही कि उस स्टेटमेंट के साथ मैंने कमेंट भी किया था और वो कमेंट गुस्ताखाना था, जिस पे भारत के आइन के मुताबिक 295C ब्लास्फेमी लॉ के मुताबिक वो उसके ऊपर लागू होता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी और भारत की हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है कि जब भी कोई गुस्ताखी करता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या इस्लाम या कुरान से मुतल्लिक, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती। जो कोई भी लड़ाने की बात करता है वो अगर किसी भी वजह से जेल चला जाता है तो उसकी जल्दी ज़मानत हो जाती है। और वो लोग जो एक ऐसे समाज की बुनियाद रखना चाहते हैं जिसकी बुनियाद टॉलरेंस पे है, जिसकी बुनियाद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने पे है, जिसकी बुनियाद मुख्तलिफ मज़ाहब के में एक से मानने वालों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाने के ऊपर है, जब ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है तो उनकी आसानी से ज़मानत भी नहीं होती बीजेपी की हुकूमत में।
نپر شرما اس لائق تو نہیں ہے، نہ ہی اس کو یہ جواب جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں اس کو آسانی سے سمجھ آئے گا، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ہے، اس کا مقصد آگ لگانا ہے، بی جے پی کے بنائے ہوئے منصوبے کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ آئندہ الیکشن آنے والا ہے، ہندو اور مسلم اختلافات کی بنیاد پہ وہ ایک آگ بھڑکانا چاہتی ہے، اور یہ سارے کا سارا پروگرام ایک سکرپٹڈ پروگرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پوری بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، اس کی ایسی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ پوری بخاری شریف پڑھ لے، اور شاید اس کے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ والی ویڈیو کرنے سے پہلے بہت انتظار کیا کہ بھارت سے، پاکستان سے، یا مڈل ایسٹ سے، گلف سے، دنیا میں کسی بھی جگہ سے کوئی اسکالر، جامعہ الازہر سے، کہیں سے کوئی اسکالر کھڑا ہو اور علمی انداز میں اس کے اعتراض کا جواب دے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 6.5 سال تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اس کو میں بریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ قضیہ ہے جس کو پکڑ لیا سب نے، جو اورینٹیلسٹ تھے، یعنی کہ مستشرقین سے مراد وہ لوگ جو ہیں تو گورے، ہیں تو انگریز، ہیں تو مغرب سے تعلق رکھنے والے، لیکن ان کو مشرق کے علوم میں دلچسپی ہے۔ انہوں نے عربی سیکھی، قرآن کی تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، اصول حدیث سیکھا، اس سب کو پڑھا، اور تاریخ پڑھی اسلام کی، پھر اس کے اوپر کتابیں لکھیں، حضور کی سیرت پہ لکھی، اسلام کی تاریخ پہ لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا، اور پھر قرآن میں سے، تاریخ میں سے، حضور کی ذات میں سے کیڑے نکالنے کی ناکام کوششیں کی، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ یہ حاسدین تھے۔ ان کے ہاتھ جب یہ والی عبارت لگی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے دل کے اندر جو غبار تھا، جو بھڑاس تھی، جو نفرت تھی، اس کو بھرپور انداز میں اس کا اظہار کیا اپنی کتابوں اور تقریروں کے ذریعے۔ پروفیسر فلپی ہٹی، پھر یہ ولیم میور، اور یہ مونٹگومری واٹ جو ہے، مونٹگومری واٹ، یہ بہت نیچ قسم کے اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے بہت سارے رقیق حملے کیے، جن کا صحیح طور پہ جواب دینے میں مسلمان امہ پچھلے 100-200 سال میں کامیاب نہیں ہوئی، یا اس نے دلچسپی نہیں لی اس کو، اور اگر کسی نے جواب دیا بھی ہے علمی تو امت پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ They don't give a damn کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس کہ اس موضوع پہ کسی نے بات نہیں کی، اور بالآخر پوری بات سمجھانے کے لیے مجھے پہلے نپر شرما کے تعارف کے اوپر اور پھر گیان واپی مسجد کے موضوع کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو کرنی پڑی، تاکہ یہ جو میں ابھی اپنا سٹینڈنگ پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں وہ سننے والے کو اور دیکھنے والوں کو سمجھ آ سکے۔ حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر بتانے میں امام بخاری سے تسامح ہوا ہے۔ تسامح سے مراد غلطی، کوتاہی ہو گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں کی ہے، ان سے ہو گئی ہے۔ یہ ان کوفی راویوں کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے جن کا کردار حدیث کے متعلق مشکوک ہے۔ آج علماء اور مورخین کسی ایک شخصیت کی پیدائش اور وفات کی تاریخ پر متفق نہیں ہوتے، لیکن حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت عمر 9 سال تھی، اس پر سب متفق ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ کسی بھی شخص کی شخصیت کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کوئی ریسرچ پیپر پیش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات طے کرنے میں جو صحیح ترین ہو۔ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ کے اوپر بھی اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی
کا نکاح 6.5 سال کی عمر میں ہوا اور ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اس کے اوپر دنیا کے 8 ارب انسانوں کی بشمول 1.40 کروڑ مسلمانوں کے سب کا اتفاق ہے کہ جی ہاں یہ جو تاریخ بیان کی گئی ہے یا یہ جو سو کالڈ حدیث بیان کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس بات کو میں آگے جا کے اور واضح کرتا ہوں. دیکھیں آپ پاکستان اور بھارت میں ہی 1940 سے پہلے کی عورتوں کی تاریخ پیدائش پوچھیں تو آپ کو نہیں بتا سکیں گی کوئی. ان کو نہیں معلوم ہوگا, وہ اندازے سے آپ کو سن بتائیں گی. تب اتنے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہی نہیں تھی. تو کیسے یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, اس صدی کی بات کر رہا ہوں. اس میں نہیں بتا سکتا کوئی آج سے 60 70 80 سال پہلے کی, تو 1400-1500 سال پہلے کی بات اتنی کنفرم کیسے پتہ چل گئی ہے کسی کو. دوسرا ہے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی ایک تاریخی بات ہے. یہ راوی کا بیان ہے, یہ میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ راوی کا بیان ہے, یہ راوی کا بیان ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. حضور نبی کریم سے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جسے آپ اختلاف نہیں کر سکتے, آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. پورے دفتر اسلام میں, پوری تاریخ حدیث میں آپ کسی جگہ پہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے, ایک سینٹنس نہیں دکھا سکتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حضرت بی بی عائشہ کا جب ہم سے نکاح ہوا تو اس وقت ان کی 6.5 سال عمر تھی, اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی 9 سال عمر تھی. یہ حدیث آپ ہے ہی نہیں, تو آپ پیش کہاں سے کریں گے؟ یہ پورے دفتر اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ حضور کی زبان اطہر سے کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے. حدیث کی کوئی بھی ایسی قسم جو حدیث کہلاتی ہے وہ نہیں ہے. نہ یہ خبر واحد ہے, نہ یہ حدیث مرسل ہے, نہ یہ متفق علیہ ہے, نہ مشہور حدیث اس میں کوئی ایسی ہے. ایسی کوئی موضوع حسن, ضعیف, غریب کوئی بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ راوی کا, وہ شخص جس نے کہ رپورٹ کرنا تھا, رپورٹر کی رپورٹنگ سپیچ ہے, رپورٹ نہیں ہے. یہ اس کا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے. ذاتی سٹیٹمنٹ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے, وہ تو کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. عام طور پر دلیل دی جاتی ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اور معاملات میں امام بخاری سے بے شمار اختلافات ہیں. صریح احادیث کے اوپر دلائل مانگنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, اور اس امام بخاری کی شان میں بڑی سخت گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بخاری میں آ گیا تو بس اینڈ ہو گیا. ابھی میں بخاری سے ہی آپ کو 2 ایسے سٹیٹمنٹ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بخاری میں اس کے علاوہ بھی اور سٹیٹمنٹس جو کہ حدیث نہیں ہیں, راوی نے بیان کی ہیں, غلط ہیں اور غلط ہو سکتے ہیں. مثلا بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 170 پر امام بخاری لکھتے ہیں, زینب بنت سلمہ کہتی ہیں انورٹڈ کاماز بگن, شام سے جب ابو سفیان کے انتقال کی خبر آئی, انورٹڈ کاماز کلوزڈ. سٹیٹمنٹ بیچ میں کیا ہے؟ شام سے جب ابو سفیان کے انتقال کی خبر آئی. یہ اس میں لکھا ہے کہ شام سے خبر آئی, جبکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان کا انتقال مدینے میں ہوا اور 32 ہجری میں ہوا تھا. یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہوا ہے, یہ بھی تو راوی کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر آپ ساری دنیا کے لوگ, مسلمان, یہودی, عیسائی, ہندو متفق کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں مان لیتے اس بات کو کہ حضرت ابو سفیان کا شام میں انتقال ہوا تھا؟ کیونکہ نہیں ہوا تھا. تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال شام میں نہیں ہوا, بلکہ ان کا انتقال مدینے میں ہوا. بخاری شریف میں پہلی جلد صفحہ 191 حضرت سودا کا پہلے انتقال ہوا. سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے انتقال ہوا. جبکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے 20 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا, اور بعد میں حضرت سودا کا انتقال 54 ہجری میں ہوا. یہ بھی بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ
لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی نہیں مانتا. تو دو میں آپ کے سامنے ریفرنسز پیش کیے ہیں جو بخاری سے ہی ہیں. ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں چھاپا خانہ نہیں تھا، پریس نہیں تھا، سارے کلمی نسخے ہوتے تھے اور ہزار احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا رہ جاتی تھی. یہاں پہ بھی صرف ایک لفظ اشرا omit ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 19-9 بن گیا. لیکن اس احتمال کے ہونے کے امکان پہ، اس طرح ہو جانے کے امکان پہ کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس عظیم ترین کتاب، یہ ایک میگنم اوپس، ایک ماسٹر پیس ہے امام بخاری کا، بخاری شریف. اس کتاب کے لکھنے کے بعد حضرت امام بخاری کو اس پہ نظر ثانی ریویو کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا. کئی جگہوں پہ انہوں نے ذیلی سرخیاں لگائی ہیں اور لیکن اس کے نیچے تشریحات نہیں دیں. کچھ جگہوں پہ جگہ چھوڑی ہے لیکن کسی جگہ پہ کوئی تصریح پیش نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا زندگی میں. وہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد ان کی زندگی نے وفا نہیں کی کہ وہ اس کو مزید بہتر انداز میں پیش کر سکتے. اب سب کو معلوم ہے، نہیں ہے تو آج ہو جائے گا، کہ جبیر بن مطعم بن عدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منگنی ہو چکی تھی پہلے، اور شادی بھی ہونے کو تھی. تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ کی عمر 5 سال تھی، ایسا ہو سکتا ہے، اور جبیر بھی کوئی چھوٹا بچہ تھا. یقیناً جبیر بھی شادی کی عمر میں داخل تھا اور حضرت بی بی عائشہ بھی. اس واقعے کے 4 سال بعد بی بی عائشہ کی رخصتی ہوئی. معلوم ہوا جس وقت رخصتی کے وقت 9 سال عمر بیان کی، اس سے تسامح ہوا ہے. محمد بن جریر طبری خلیفہ اول کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں قتیلہ سے نکاح کیا اور عبداللہ اور اسما پیدا ہوئے. زمانہ جاہلیت میں ہی ام رومان بنت عامر سے نکاح کیا، ان کے بطن سے عبد الرحمن اور حضرت عائشہ پیدا ہوئے. امام طبری کہتے ہیں کہ 4 اولادیں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 9 سال والی روایت میں تسامح ہوا ہے. سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ جب اسما اور عائشہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کم سن تھیں، لیکن یقیناً 5 سال سے زیادہ بی بی عائشہ کی عمر تھی اور آپ اسلام کو سمجھتی تھیں. اور یقیناً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا ہے. حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو بی بی عائشہ اسلام کو سمجھتی تھیں. آپ کی سوتیلی بہن اسما آپ سے 10 سال بڑی تھیں. ابن قسیم نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اسما اپنی بہن سے 10 سال بڑی تھیں. حضرت اسما کا انتقال 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوا، تو ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 27 سال بنتی ہے، اور حضرت عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال تھی. اور آپ اگر 2 سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 19 سال بنتی ہے رخصتی کے وقت. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ نے شرکت کی ہے اور خدمات سر انجام دی ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے وقت جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے بھی اجازت دی جائے جہاد میں شرکت کی، تو آپ نے اجازت نہیں دی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 14 سال تھی، لیکن غزوہ خندق میں اجازت دے دی. اس وقت میری عمر 15 سال تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمر 15 سال ہوتی تو جنگ میں کسی نہ کسی خدمت پہ مامور کر دیا جاتا تھا. حضرت بی بی عائشہ کا بدر اور احد میں شرکت کرنا اور خدمت پہ مامور ہونا بتاتا ہے
کہ آپ اس وقت 9 سال کی نہ تھیں بلکہ 17 سال سے زیادہ کی تھیں۔ میں ایک بات جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ ہم بہت چھوٹے سے تھے نا، 8-9 سال کے، تو ہمارے کانوں میں پڑا کہ حضرت بی بی عائشہ سے حضور کا نکاح جب ہوا تو آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اب وہ 9 سال والی اس کلمے نے، اس کو ہم نے حدیث سمجھا، اور ہمارے سر جھکے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمارے دو بزرگوں نے بتایا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اوپر اعتراض کرو گے تو یہ حضور کی رسالت کے اوپر اعتراض ہوگا، اور رسول کی رسالت پر اعتراض سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جو سیرت کی مرکت العریٰ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص غیر مستحب عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، ثابت نہ کر سکے، منسوب کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ ہمیں کسی بھی بات پہ، کسی بھی حدیث پہ شک ہو سکتا ہے، ہمیں بخاری کے کسی بھی سٹیٹمنٹ، صریح حدیث پہ بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن اس راوی کے سٹیٹمنٹ پہ جو حدیث نہیں ہے بالکل شک نہیں ہے کہ یہ 9 سال والی بات ٹھیک ہے کہ غلط۔ ہم اس کو راوی کا سٹیٹمنٹ، راوی کا بیان نہیں سمجھتے بلکہ ہم اسے حدیث سمجھتے ہیں۔ حدیث وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، جو آپ کی زبان اطہر سے وہ سٹیٹمنٹ نکلا ہو۔ جبکہ یہ 9 سال والی جو بات ہے یہ راوی کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ہتھوڑا سمجھیں، اپنے آپ کو ہلائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ والی حقیقت، یہ والا سچ آپ کے دل و دماغ میں اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے 5 سال بڑی ہیں، لیکن کچھ علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے صرف 1 سال بڑی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ 5 سال ہی بڑی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو حضور کی عمر 35 سال تھی۔ اس کے مطابق حضرت عائشہ تب پیدا ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے۔ اس کے مطابق بھی حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کم از کم عمر بی بی عائشہ کی 5 سال مانی جاتی ہے، تو ہجرت مدینہ کے وقت آپ 18 سال کی تھیں، کیونکہ حضور نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا اور 50 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورہ قمر نازل ہوئی، بہت خاص سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ بڑی خاص دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورہ قمر نازل ہوئی تو میں اس وقت جوان تھی، اور سورہ قمر ہجرت مدینہ سے 9 سال قبل نازل ہوئی۔ اگر وہ جوان تھیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ پھر وہ 9 سال یہ ڈال لیں اور پھر جب وہ جوان تھی تو وہ ڈالیں تو کیا عمر بنتی ہوگی۔ 9 سال والی روایت کا راوی ہشام بن عروہ ہے۔ ہشام بن عروہ، تمام محدثین کا ہشام بن عروہ کے متعلق اس بات پر اتفاق ہے کہ جوانی میں ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، لیکن بڑھاپے میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا۔ یہ عراق چلے گئے اور ان کی یادداشت کمزور ہو گئی اور بھولنے لگے۔ چنانچہ یعقوب بن شعبہ نے کہا عراق جانے سے پہلے ہشام بن عروہ قابل اعتماد تھے کیونکہ ان کا حافظہ مضبوط تھا۔ ہشام بن عروہ نے 71 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے۔ جب بوڑھے ہوئے تو یادداشت بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی، لیکن جوانی میں یہ مدینہ شریف میں تھے، اور مدینہ میں ان کے بہت سارے شاگرد تھے، اور حضرت امام مالک جیسی بہت بڑی ہستی بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھی، لیکن کسی نے بھی ہشام بن عروہ سے کوئی حدیث نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حافظہ مشکوک تھا۔
رخصتی تو رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کے زمانے میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 سال کی عمر ثابت کرنے میں علماء اتنے عقلی دلائل لیتے ہیں، وہ دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم ثابت نہ کر سکے تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی. او بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال ثابت ہونا کیا عقائد میں شامل ہے؟ کوئی عبادت کا حصہ ہے؟ کیا ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں سے کچھ ہے کہ آپ اتنا شد و مت کے ساتھ، زور کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہیں؟ میں ایک دو باتیں کروں گا تو علماء کرام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن سچی بات کر دینی چاہیے. کوئی حرج نہیں، جو ناراض ہوتا ہے وہ ہو جائے. کتنا ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید کے لائق ہے. کیچڑ کا لفظ میں نے غلط کہہ دیا. غلام احمد پرویز جو تحریک انکار حدیث کا بانی تھا، یا بڑے لیڈروں میں سے تھا، جس نے بے شمار کتابیں لکھی، اس نے 9 سال والی حدیث کے خلاف دلائل دیے اور ثابت کیا کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 19 سال، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 19 سال تھی. ایک میں نام لوں گا تو شاید وہ ناراض ہو جائیں. ایک عالم دین ایک کسی خاص جگہ پہ، کسی خاص تنہائی میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس کا بہت بڑا کام ہے، ہم مسلمان علماء یہ نہیں کر سکے، ہم اس پہ توجہ نہیں دے سکے. اس نے دلائل دیے اور منہ بند کر دیا ہے سب کا. جاوید احمد الغامدی بھی اس کو نہیں مانتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت حضور حضرت بی بی عائشہ کی عمر جو تھی وہ 19 سال، 18 سال یا 19 سال تھی، یا اس سے زیادہ تھی. اس کے اوپر سید مختار شاہ صاحب نے بہت کمال کا کام کیا، لیکن جو سب سے خوبصورت اور محبت بھرا اور اعلیٰ ترین تحقیق والا کام جو کیا ہے وہ قبلہ سید ذاکر حسین شاہ صاحب نے کیا ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے تا حیات ممبر تھے اور چشتی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے. میری بارہا ان سے ملاقات ہوئی، میں نے بارہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کے آخری وقت میں. بڑی باکمال شخصیت تھے. انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دفاع سید المرسلین و امہات المؤمنین. اس میں بہت کمال کے دلائل پیش کیے ہیں. میں آپ کے سامنے ٹائٹل پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے. میری ریسرچ میں جو بھی میں نے تحقیق کی، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت دلائل فراہم کیے ہیں، اور ایسے قاطع دلائل ہیں کہ ان کا جواب دینا، ان کو رد کرنا ممکن ہی نہیں ہے. پوری دنیا ہشام بن عروہ کی اس روایت کو لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کر رہی ہے. بھارت میں نپر شرما اکیلی نہیں ہے، اس پاکستان میں بھی ہوتی ہے، پورے امریکہ میں، پورے یورپ میں ہوتی ہے. کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں جی؟ بخاری شریف میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ہشام بن عروہ کا. ہشام بن عروہ ہمارے لیے حضور کی نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم اس کے سٹیٹمنٹ کو رد نہیں کر سکتے، جبکہ اتنے سارے شواہد ہمارے پاس تاریخی طور پہ موجود ہیں. تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ شرم کریں، اس مسئلے کو سمجھیں، اور اس بات کے اوپر ان سب دلائل کو حفظ کریں، اور اپنے ارد گرد لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں ان کو محبت اور پیار سے بٹھا کے دلائل سمجھائیں. کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا. آج نپر شرما نے اتنی بڑی غلاظت بکی ہے. پچھلے 1.5-2 ماہ میں کئی دنگے فساد ہو گئے ہیں، بندے قتل ہو گئے ہیں. ادے پور میں ایک واقعہ ہوا ہے، جو اس کے علاوہ فسادات ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اٹھانے کی کوشش کی ہے اس نے، وہ اس کے علاوہ ہے. لیکن سب علماء کرام سوئے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنے آستانے سے باہر آ کے دلائل ہی دے دو. بھائی احتجاج نہیں کرتے ہو، دلائل تو دو، تحقیق تو کرو. نہیں تحقیق کرتے، جنہوں نے تحقیق کی ان کی تحقیق کو اللہ کا واسطہ پڑھ تو لو. آج جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے پیچھے صف باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ سے سلسلہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کھالیں دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں، مسجد میں چندہ ڈالتے ہیں،
وہ کون ہے؟ وہ کون ہستی ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو خاتم النبیین ہے. اور آج علماء کرام اس کے اوپر بات کر، یعنی کہ وہ کھلے عام 1 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ لوگ وہاں پہ، 24-25 کروڑ یہاں پہ، اور پوری امت کو چیلنج کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے مجھے ثابت کرو کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے نا، آپ کیوں نہیں اٹھ کے ثابت کرتے؟ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں کوئی پیر تو نہیں ہوں، میں عام مسلمان ہوں. لیکن آج وہ غیرت و حمیت کا جذبہ ہمارے میں نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض کرنا در حقیقت حضور کی رسالت پر اعتراض کرنا ہے، یہ یاد رکھیے. حضرت بی بی عائشہ کا فوٹوگرافک میموری تھی ان کی، یعنی کہ وہ جس چیز کو دیکھتی تھی سنتی تھی اس کی ایک تصویر اتر جاتی تھی، حرف بہ حرف ان کو یاد رہتی تھی. اور ہمیشہ ہی ایسا ہوا. 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں. علم فقہ میں وہ بہت اعلیٰ پائے کی عالم تھیں. ارے بتاؤ کہ حضور کی ازواج میں سے جو عالمہ ہو اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ علم فقہ کے علاوہ علم وراثت میں، وراثت کے علم کی وہ کائنات کی سب سے بڑی خواتین میں فاضل تھیں. اور اسلامک اسکٹالوجی کی بھی وہ بہت بڑی ماہر تھیں. اسلامک اسکٹالوجی قیامت کی نشانیوں کے علم کو اسلامک اسکٹالوجی کہتے ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا میں پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کرنا بین ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی اسلامک اسکٹالوجی میں نہ ماسٹرز کرواتی ہے نہ پی ایچ ڈی کرواتی ہے، کیونکہ یہودی یہ نہیں چاہتے. ہمارے یہاں پہ تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلامک اسکٹالوجی کہتے کس کو ہیں. عیسائی بھی بہت اچھل کے اعتراض کرتے ہیں. بھائی تو آپ کے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، آپ کے نبی نے 6.5 سال کی عمر میں جو ہے وہ نکاح کر لیا 6.5 سال کی عمر کی لڑکی سے. ان کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہونی چاہیے عیسائیوں کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے مطابق، ان کے عقائد اور ان کے مذہب کے مطابق یہ درج ہے کہ حضرت بی بی مریم کی جو شادی ہے وہ 12 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کی عمر میں پیدا ہوئے. اسلام کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ کنواری ماں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ اللہ کا ایک معجزہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں. لیکن وہ تو یہ نہیں کہتے نا. تو آپ کے یہاں پہ تو 13 سال کی آپ اب بی بی مریم کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا. آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ اعتراض کر سکتے ہیں، اور اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سارے مستشرق، ولیم میور کو معلوم تھا، وہ بچہ نہیں تھا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب ان کا نکاح ہوا اس وقت 19 سال سے زیادہ تھی، کم نہیں تھی. ڈبلیو مانٹگومری واٹ کو معلوم تھا، ولیم میور کو معلوم تھا، پروفیسر فلپی ہٹی کو معلوم تھا بغیرت کو. لیکن کیونکہ کسی نے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا، دلائل نہیں دیے، علمی طور پہ اپنا موقف یا اسلام کا موقف پیش نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کا دفاع نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ شیر ہو گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 67 سال تھی. 58 ہجری 17 رمضان بمطابق 13 جون 678 عیسوی نماز وطر کے بعد آپ کا وصال ہوا. اب ذرا غور فرمائیے، عمر 67 سال ہے، 40 سال بیوگی میں گزارے ہیں، 40 سال آپ بیوہ رہی ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، باقی 27 سال رہ جاتے ہیں. 9 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے آپ نے. اس طرح شادی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر 18 سال بنتی ہے کم از کم. تو ہشام بن عروہ کو بھی معاف کر دیں اور امام بخاری کو بھی معاف کر دیں، اور خدا کا واسطہ ہے یہ جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں اس کے اوپر کام کریں مزید. اور وہ لوگ، میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بیان کر دی آپ کے سامنے، میں نے یہ کوئی
چاند کے اوپر آکسیجن دریافت نہیں کر لی ہے، یا چاند پہ جو غاریں موجود ہیں وہ میں نے دریافت نہیں کی ہیں. میں وہ تحقیق بیان کر رہا ہوں جو مسلمان علماء نے کی ہے، لیکن کبھی بھی ہم لوگ ان کو آگے نہیں لے کے آئے. کبھی بھی علامہ کاندلوی کا نام کسی نے نہیں لیا، کبھی بھی سید ذاکر حسین شاہ صاحب کا نام کوئی نہیں لیتا، کبھی بھی مختار شاہ صاحب کی اس تحقیق کو کوئی بیان نہیں کرتا. تو کیا یہ 2-3 ہیں؟ یہ 2-3 نہیں ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں، 10 20 50 سے بھی زیادہ ہیں. لیکن مین سٹریم میں حضرت بی بی عائشہ کی عمر کے متعلق مسلمانوں کا یا علماء جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ وہ 9 سال عمر تھی ان کی جب ان کی رخصتی ہوئی. اور یہ بات میں دوبارہ بریکٹ کر رہا ہوں کہ یہ راوی کا بیان ہے، نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ حضور کی حدیث ہے. تو نپر شرما سے گزارش ہے کہ اس کو سن لے. مجھے یقین ہے کہ اس کو سننے کے بعد بھی میں امید نہیں کرتا کہ اس کے دل میں کوئی شرم یا حیا یا معذرت کا خیال پیدا ہوگا. وہ کہتی تھی نا کہ آپ کسی اسکالرس کو لے آئیں. اسکالرس تو دور کی بات ہے، آپ میری یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ، یہ جو موقف پیش کیا، آپ اس کو رد کر سکتی ہیں؟ یا کون ہے جو اس کو رد کر سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ اگر یہ ہشام بن عروہ کے اس سٹیٹمنٹ کو اگر ہم مائنس کر دیں تو اس سے حضور کی شان کم ہوتی ہے یا بلند ہو رہی ہے؟ وہ جو نحوست کے بادل مسلمانوں کے دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کے اندر ایک معذرت خانہ رویہ ہے اس موضوع کے اوپر، کیا وہ بہتر ہوتا ہے؟ ان کے اندر کانفیڈنس مزید بلڈ ہوتا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ.